सामईन कराम, आप सुन रहे हैं एक सच्ची कहानी और आप बीती, जिसका नाम है ये दुल्हन अमानत थी। इस कहानी के रावी हैं लालू मांझी और इसको तहरीर किया है इकबाल अहमद ने। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माई वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। लालू मांझी ने अपनी उम्र 100 साल से ज्यादा बताई थी। उसने कहा कि मैं तो मछलियों की तरह दरिया के अंदर ही कहीं पैदा हुआ था। बाप भी मांझी था। जिस तरह ये दरिया खत्म नहीं होता, इसी तरह उसकी कहानियां भी खत्म नहीं होती। उस रोज मैं उससे एक ही कहानी सुनकर उठाया था, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी दरिया के पार जाना था। तीसरे रोज जब मैं वापस आया तो अपने गांव जाने से पहले लालू मांझी के पास जा बैठा। वो इस कदर बूढ़ा हो चुका है कि उसकी जिंदगी का अब कोई भरोसा नहीं। इससे पहले कि वो सारी कहानियां इस दुनिया से अपने साथ ही ले जाए, मैं उसके यहाँ एक बार फिर चला गया और दो कहानियां और सुनाया। उसने एक कहानी शुरू करते हुए कहा, दरियाए जेहलम अब मेरी तरह बूढ़ा हो गया है। हम जवान थे तो दरिया भी जवान था। जोश में आता था तो किनारों को डुबोकर समुंदर बन जाता था। दरख्तों के जंगल, मवेशियों के रेवड़ और इंसानों की बस्तियां बहा कर ले जाता था। इस दरिया ने पूरी पूरी बारातों को डुबो दिया है। जेवरात से लदी हुई दुल्हनें इस जालिम दरिया की नजर हो गई हैं। हमने माओं की लाशें इस हालत में भी बहती देखी हैं कि दूध पीते बच्चों की लाशें उनके सीनों से लगी हुई थी और माओं की लाशों ने उन्हें बाजुओं में जकड़ रखा था। और जब सैलाब उतर जाता था तो दरिया के इर्द गिर्द का मंजर कोई मजबूत दिल वाला ही देख सकता था। लाशों के सिवा कुछ नजर नहीं आता था। एक बार एक लाश देखी जिसकी गर्दन को एक मरे हुए बंदर ने पकड़ रखा था। हम मांझी बरादरी का ये ईमान था कि सैलाब से किसी ऐसी औरत की लाश निकाले जिसके साथ जेवरात हों, या ऐसे आदमी की लाश जिससे नकदी बरामद हो। हम जेवर और नकदी अपने ऊपर हराम समझते थे। खुदा हमें इसी दरिया से रोजी देता था, हमारे बच्चों को यही दरिया पालता था। बल्कि मुझसे पहले की एक नस्ल ऐसी भी थी जो खुदा से ज्यादा दरिया को अन्नदाता मानती थी। हर साल चढ़ावे चढ़ाती और दरिया को देवता समझती थी। वो शायद हिंदू थे, फिर मुसलमान हो गए थे। हमने भी दरिया की उतनी ही पूजा की जितनी हमारे दादा परदादा करते थे। लेकिन हमने खुदा को अपना निगहबान समझा और पानी की बहुत कदर की। हमारा हमेशा ये अकीदा रहा कि जिसने पानी में बददयानती की उसे पानी ने जरूर सजा दी। लालू मांझी ने कहा, अब तो ऐसा जमाना आ गया है कि बेईमानी ना करो तो बच्चों का पेट भरना मुश्किल हो जाता है। दिन दहाड़े गुनाह होते हैं। शरीफ आदमी की इज्जत नहीं रही। मैंने तुम्हें सैलाब की एक कहानी सुनाई थी, उससे 6-7 साल पहले ऐसा ही सैलाब आया था। उस वक्त मेरी उम्र 20 साल थी, या शायद 22 साल। दरिया जब भी चढ़ता था, लोग कहा करते थे कि इससे पहले ऐसा कयामत का सैलाब कभी नहीं आया। लेकिन हर सैलाब उन लोगों के लिए कयामत होता था जो मकानों और मवेशियों समेत बह जाते थे। उस वक्त हमारी ये बस्ती दरिया से दूर आबाद थी। रात को दरिया चढ़ने लगा, सुबह तक समुंदर बन गया। मेरी तरह बस्ती में 15-20 नौजवान थे। हम लंगोट कसकर पानी में जहां तक जा सकते थे गए, ताकि डूबते हुए इंसानों को बचा सकें। हम किनारे तक नहीं जा सकते थे, वहां पानी का जोश बहुत ही ज्यादा था। हमें कुछ आदमी बहते हुए नजर आए, लेकिन उनमें कोई भी जिंदा नहीं था। वो सब लाशें थीं जिन्हें दरिया बाहर फेंकता जा रहा था। दूर दूर तक खेतियां पानी में डूब गई थी और जो जगह गहरी थी वहां दरख्त भी डूब गए थे। दूसरे दिन सैलाब उतरने लगा और शाम तक किनारे जरा जरा नंगे हुए। मरे हुए कई एक मवेशी देखे और उनमें 4 छोटे छोटे बच्चों, 3 जवान आदमियों और एक बूढ़े की लाशें पड़ी थीं। मालूम नहीं कहाँ कहाँ से बहते हुए आए थे और हाथ पांव मारते कहाँ मरे थे। हमने एक जगह गहरा गड्ढा खोदा और सबको उसमें दफन कर दिया। दूसरे दिन हमारी बस्ती के मांझी बेड़ी पतन का जाल देखने आए तो उन्हें एक और लाश नजर आई जो कीचड़ में दबी हुई थी। मैं भी साथ था। लाश का एक बाजू बाहर था और सर के बाल भी बाहर नजर आ रहे थे। बाजू में सोने के 2 कड़े थे। हमने लाश को कीचड़ से निकाला। ये दुल्हन की लाश थी। हाथों में ताज़ा मेहंदी थी। दोनों बाजुओं में सोने के 4 कड़े थे जो बहुत वजनी थे। झूमर था, कानों में वजनी कांटे थे।
गले में सोने का हार था। उस जमाने के हार आज की तरह हल्के फुल्के नहीं होते थे, बहुत वजनी बनाए जाते थे। उनमें सोने की कई एक जंजीरें होती थी और बनावट ऐसी जैसे 20-25 कांटे जंजीरों में पिरो दिए गए हों। दोनों हाथों की उंगलियों में 7 अंगूठियां थीं, सोने की जंजीरों वाली नथ थी और नाक से भी जेवर लटक रहा था, जिसे ब्लॉक कहा करते थे। दोनों टखनों में पाजेबें भी थी। ये सारे जेवरात पासा के सोने के थे। उस जमाने में जेवरात की खूबसूरती नहीं, बल्कि वजन ज्यादा देखा जाता था। आज की कीमत के हिसाब से उस दुल्हन के जिस्म पर जो सोना था, उसकी कीमत कई लाखों रुपया होगी। हो सकता है किसी बड़े जमींदार की इकलौती बेटी हो। इतने जेवर एक लड़की को कौन दे सकता था? हमने हर तरफ कीचड़ में देखा कि कोई और लाश मिल जाए। ऐसे मालूम होता था कि ये लड़की डोली में दरिया पार कर रही थी या अभी डोली में बैठी भी नहीं थी कि उसका गांव सैलाब की लपेट में आ गया, या उसके ससुराल का गांव दरिया के किनारे होगा और वो पहली ही रात दरिया की भेंट चढ़ गई। हमें दूर दूर तक कोई और लाश या जहेज की कोई और चीज नजर ना आई। हम उस लाश को वहीं दफन नहीं कर सकते थे, क्योंकि इतने कीमती जेवरात का मसला था। लाश गांव में ले आए, 3-4 दिन पानी और कीचड़ में रहने की वजह से लाश सूज गई थी। उसे जल्दी दफन करना था। अगर लाश की हालत खराब ना होती तो हम ऊपर के इलाके में आदमी भेजकर पता करवाने की कोशिश करते कि ये किसकी बेटी और बहू है। असल मसला जेवरात का था। ये अमानत थी। गांव की औरतों ने लाश देखी तो इस तरह बैन कर कर के रोने लगी जैसे ये हर किसी की बेटी हो। वो 16-17 साल की खूबसूरत लड़की थी। हमारे बुजुर्ग सोचने लगे कि जेवरात का क्या किया जाए। दो बुजुर्गों ने कहा कि जेवरात उतार कर अमानत के तौर पर रख लिए जाएं और लाश को गुस्ल देकर दफन कर दिया जाए। मेरा दादा बरादरी का सबसे ज्यादा बूढ़ा इंसान था। उसके अल्फाज मुझे आज तक याद हैं। उसने कहा, सोना और सवानी यानी औरत खुदा की दो लानतें होती हैं। इन दो चीजों ने भाइयों के सर भाइयों के हाथों कटवाए हैं। इतना ज्यादा सोना गांव में रखना ठीक नहीं। सोने और सवानी को देखकर इंसान बेईमान होते ज्यादा देर नहीं लगाता। हम सब गरीब और गुनाहगार हैं। ऐसे करो कि मैयत को अमानत के तौर पर दफन करो और जेवरात भी मैयत के साथ ही दफन कर दो। कोई वारिस मिल गया तो अमानत ले जाएगा, ना मिला तो अमानत की वारिस अल्लाह की जमीन होगी। सब ने तजवीज़ मान ली। लड़की की मैयत को इस तरह गुस्ल दिया गया कि उसके कपड़े ना उतारे गए। दो बुजुर्गों के सामने दो औरतों ने मैयत पर पानी फेंका, बालों में कंघी की और उसके कपड़ों और जेवरात पर खद्दर का कफन लपेटकर जनाजा उठा ले गए। कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ाया गया और दुल्हन को जेवरात समेत दफन कर दिया गया। मासूम सी दुल्हन का अफसोस तो हर किसी को था, और सबसे ज्यादा अफसोस तो इसका था कि इसके माँ बाप ने बड़े अरमानों से इसे दुल्हन बनाया और इतना कीमती जेवर पहनाया था, मगर इसकी खुशियां उन्हें नसीब ना हुई। हो सकता है इसके माँ बाप भी सैलाब में बह गए हों। अलबत्ता हमारे बुजुर्गों को ये इत्मीनान था कि उन्होंने अमानत को खुदा की ज़मीन के सुपुर्द कर दिया था। अब मसला ये था कि दुल्हन के वारिसों को ढूंढा जाए। हमारे बुजुर्ग बिल्कुल अनपढ़ और जंगली थे, लेकिन अकल के कोरे नहीं थे। उन्होंने कहा कि जब लोगों को पता चलेगा कि यहाँ इतने ज्यादा कीमती जेवरात पहने हुए एक दुल्हन दफन है, तो कहीं ऐसा ना हो कि जेवरात के लालच में आकर कोई झूठ बोलकर लड़की की मैयत निकाल कर ले जाए। लिहाजा इंतजार किया जाए, शायद कोई इधर आ निकले। 10-15 दिन देख लो। हमारी बस्ती का कब्रिस्तान खासा आबाद था, अब तो कब्रों का निशान भी नहीं रहा। उस वक्त बस्ती में 26 घर आबाद थे और कब्रिस्तान में 40-45 कब्रें थीं। कब्रिस्तान के अंदर भी दरख्त थे और इर्द गिर्द भी। इससे कोई 100 गज दूर हिंदुओं का मरघट था, जहां वो अपनी लाशों को जलाया करते थे। मरघट और कब्रिस्तानों के मुतल्लिक बहुत डरावनी बातें मशहूर थीं। कहते थे कि रात को वहां बदरूहें और चुड़ैलें घूमती फिरती हैं। मगर हम कई बार रात को कब्रिस्तान में से गुजरे, कलमा शरीफ पढ़ते गुजर आया करते थे। हमें वहां से अक्सर गुजरना पड़ता था, क्योंकि बेड़ी पतन से शाम के बाद गांव आते ये रास्ता करीब पड़ता था। बाज आदमी तो आधी रात के बाद भी कब्रिस्तान से गुजर आया करते थे। हम कभी डरे नहीं थे। हाँ, इतना जरूर मानते थे कि वहां बदरूहें और चुड़ैलें होती हैं। दुल्हन को दफन किए 2 दिन गुजर गए थे। तीसरी रात का वाकया है कि हमारे दो आदमी कब्रिस्तान में से गुजर रहे थे। वो कलमा शरीफ पढ़ते आ रहे थे। चांदनी रात थी।
انہیں اس طرح آواز آئی جس طرح کبوتر اور کبوتری غٹر غوں کرتے ہیں۔ ان آدمیوں نے اس طرف دیکھا جدھر سے آوازیں آ رہی تھیں۔ انہیں چاندنی میں ایک لاش کھڑی نظر آئی جو سر سے پاؤں تک کفن میں لپٹی ہوئی تھی۔ کبوتروں کی آوازیں سیٹیوں میں بدل گئیں، اس کے ساتھ ہی لاش آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگی اور ایک درخت کے تنے کے پیچھے ہو گئی۔ یہ دونوں آدمی بلند آواز سے بسم اللہ شریف اور کلمہ شریف پڑھتے رک کر اس درخت کو دیکھتے رہے۔ اچانک انہیں اپنے پیچھے ہنسی کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے پیچھے دیکھا تو وہی لاش یا ویسی ہی ایک اور لاش سر سے پاؤں تک کفن میں لپٹی ہوئی کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ بھی کفن میں ڈھکا ہوا تھا۔ ان میں سے ایک آدمی تو غش کھا کر گر پڑا اور دوسرا بہت تیز دوڑتا گاؤں میں آیا۔ اس کے گھر والوں نے بتایا کہ اس کا سارا جسم کانپ رہا تھا اور پسینے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کے منہ سے کوئی بات نہیں نکلتی تھی، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چھت کو دیکھتا تھا اور بولتا کچھ بھی نہیں تھا۔ آدھی رات کے وقت دوسرے آدمی کو قبرستان میں ہوش آیا تو وہ گرتا پڑتا اپنے گھر پہنچا۔ اس کی حالت بھی بہت بری تھی۔ دوسرے دن گاؤں کے لوگ ان کے گھروں میں جمع ہو گئے۔ دونوں کو تیز بخار تھا۔ ہماری برادری میں ایک آدمی کالے علم کا عمل کیا کرتا تھا، اس کے قبضے میں جنات تھے۔ ہم سب اسے سائیں اللہ والا کہا کرتے تھے۔ اگلی شام کے وقت ان دونوں آدمیوں نے بتایا کہ انہوں نے رات کو قبرستان میں سے گزرتے کفن میں لپٹی ہوئی ایک لاش دیکھی ہے، جو پہلے کبوتروں کی طرح بول رہی تھی، پھر سیٹیاں بجانے لگی اور پھر ایک درخت کے پیچھے غائب ہو گئی۔ ذرا دیر کے بعد وہ ان کے بالکل پیچھے کھڑی ہنس رہی تھی۔ سائیں اللہ والا نے اپنا کوئی عمل کیا اور ان دونوں کو تعویذ دیے۔ اس نے کہا کہ میں اپنے جنوں سے کہہ دوں گا کہ ان بدروحوں کو قبرستان میں نہ پھرنے دیا کریں۔ اس نے ہمیں یقین دلایا کہ اب قبرستان میں سے گزرتے انہیں کوئی چیز تنگ نہیں کرے گی، لیکن ہاتھ میں چھری، چاقو یا کلہاڑی ضرور ہونی چاہیے جس کا پھل چمکدار ہو۔ ہم نئے نئے جوان ہوئے تھے، جوانی کم بخت اندھی ہوتی ہے۔ میں ایک رات اپنے دو ہم عمر دوستوں کو ساتھ لیے قبرستان میں چلا گیا۔ ہم بھی لاش کو چلتا یا کھڑا دیکھنا چاہتے تھے۔ پہلے واقعہ کو 2 راتیں گزر چکی تھیں۔ ان 2 راتوں میں گاؤں کا کوئی آدمی ڈر کے مارے قبرستان میں سے نہیں گزرا۔ ہم 3 نوجوان قبرستان میں سے گزر رہے تھے۔ تینوں کے پاس چمکتے پھل والی کلہاڑیاں تھیں۔ درمیان میں پہنچے تو ہمیں کسی انسان کی آواز سنائی دی جو نہ ہی مرد کی تھی اور نہ ہی عورت کی، دونوں کے درمیان کی تھی۔ میرے دلہا کی لاش میری قبر میں دفن کرو، نہیں تو تمہارے گاؤں کو تباہ کر دوں گی۔ یہ آواز ذرا دور سے آئی تھی اور بہت اداس تھی۔ ہم نے رک کر ادھر ادھر دیکھا۔ 20-25 گز دور ایک تنے کے ساتھ ہمیں کفن میں لپٹی ہوئی ایک لاش نظر آئی۔ چاندنی درختوں کی شاخوں میں سے اس پر پڑ رہی تھی۔ میرے ایک دوست نے کہا، بھاگو لالو۔ میں ڈر گیا، لیکن میرا دوسرا دوست بہت ہی بہادر تھا۔ اس نے بلند آواز سے لاش کو کہا، تم پر خدا کی رحمت ہو، ہمیں بتاؤ کہ تمہارے دلہا کی لاش کہاں سے ملے گی۔ اپنا گاؤں بھی بتاؤ، تم ہمارے پاس امانت ہو۔ میں اور میرا دوسرا دوست کلمہ شریف پڑھتے رہے۔ لاش درخت کے تنے کے پیچھے ہو گئی۔ فوراً ہی ہمارے پیچھے سے آواز آئی، میرے دلہا کی لاش میری قبر میں دفن کرو، نہیں تو تمہارے گاؤں کو تباہ کر دوں گی۔ ہم نے پیچھے دیکھا تو وہی لاش کفن میں لپٹی ہوئی ہمارے پیچھے 15-20 گز دور کھڑی تھی۔ رات کا وقت اور قبرستان، چاندنی اور اس میں سفید کفن میں کھڑی لاش، کوئی دل گردے والا جو کھڑا رہ سکے۔ ہم سر پٹ بھاگے اور گاؤں میں جو پہلا دروازہ کھلا دیکھا وہیں جا گھسے۔ ہم تھے تو ہوش میں، لیکن منہ سے بات نہیں نکلتی تھی۔ گھر والے پوچھتے تھے کہ کیا ہوا، تو ہم تینوں کی زبانیں بولتے بولتے کانپنے لگتی تھیں۔ دوسرے دن ہمارے بازوؤں کے ساتھ بھی سائیں اللہ والا کے تعویذ بندھے ہوئے تھے، اور ہم بھی لوگوں کو وہی کہانی سنا رہے تھے جو وہ 2 روز پہلے 2 آدمیوں سے سن چکے تھے۔ ہم نے تو قسم کھا لی کہ دن کے وقت بھی قبرستان سے نہیں گزریں گے۔ 2 رات کے بعد گاؤں میں دور سے چیخیں سنائی دیں۔ پہلے تو یہ گیدڑوں کی سمجھی گئیں، لیکن غور سے سنا تو یہ کسی انسان کی چیخیں تھیں۔ گاؤں کے کچھ آدمی چھتوں پر چڑھ گئے، میں بھی اپنی چھت پر چڑھ گیا۔ سب قبرستان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ قبرستان گاؤں سے 50 گز کے فاصلے سے شروع ہوتا تھا۔ اس رات بادل چھائے ہوئے تھے، اس لیے چاندنی نہیں تھی۔ ہمیں ایک دیے کی روشنی نظر آئی جو ایک طرف سے دوسری طرف جاتی تھی اور ادھر سے پھر واپس چلی جاتی تھی۔ زیادہ سے زیادہ 2 گز کے فاصلے تک جا کر واپس چلی جاتی تھی۔ روشنی زمین سے اتنی ہی اوپر تھی جتنی قبر اونچی ہوتی ہے۔
وہ قبر اس دلہن کی تھی جسے ہم نے زیورات اور شادی والے جوڑے میں دفن کیا تھا۔ سائیں اللہ والا بھی چھت پر کھڑا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ ہمارے قریب کھڑا کچھ پڑھ رہا تھا اور وہ خوف زدہ تھا۔ چھتوں پر جو لوگ کھڑے تھے بلند آواز سے کلمہ شریف، درود شریف اور جو کچھ انہیں یاد تھا پڑھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد دیا بجھ گیا۔ ہر گھر میں یہ پریشانی تھی کہ ان کا کوئی آدمی باہر تو نہیں۔ دو آدمی گھروں میں نہیں تھے، ایک کا نام قدرت علی اور دوسرے کا نام دین محمد تھا۔ انہیں ہم قدرو اور دینو کہا کرتے تھے۔ یہ دونوں اچھے اخلاق کے آدمی نہیں تھے، انہیں جوئے کی لت پڑ گئی تھی۔ قدرو کی شادی ہو چکی تھی، دینو کی ابھی منگنی ہوئی تھی۔ اس رات وہ دونوں گھر سے غیر حاضر تھے، راتوں کو تو دونوں غیر حاضر رہا کرتے تھے۔ دوسرے دیہات کے جواریوں سے ان کا دوستانہ تھا۔ ان کے گھر والے بہت پریشان تھے کہ وہ گھر واپس آتے ہوئے قبرستان میں سے گزرے تو بدروحیں انہیں مار ڈالیں گی۔ تھوڑی دیر کے بعد دونوں دوڑتے ہوئے گاؤں میں آئے۔ وہ بہت ڈرے ہوئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ قبرستان میں سے گزر رہے تھے کہ انہیں سیلاب میں سے نکالی ہوئی دلہن کی قبر پر ایک جلتا ہوا دیا چلتا نظر آیا۔ انہوں نے رک کر دیکھا کہ شاید یہ دیا کوئی انسان چلا رہا ہو، مگر وہاں کوئی انسان نہیں تھا۔ دیا ہوا میں قبر کے اوپر چل رہا تھا۔ انہیں زنانہ آواز سنائی دی، میرے دلہا کو میری قبر میں دفن کرو۔ یہ سن کر وہ بھاگ آئے۔ سارے گاؤں نے سائیں اللہ والا کی منت سماجت کی کہ وہ کوئی ٹونا ٹوٹکا کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چڑیلیں گاؤں میں آ جائیں۔ سائیں اللہ والا دراصل خود بھی ڈرا ہوا تھا اور پریشان دکھائی دیتا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ ایک رات قبرستان میں گزارے گا اور بدروحوں کو قابو کر لے گا، لیکن اس سے پہلے ایک کالا بکرا ذبح کر کے اس کا سر قبرستان کے درمیان ایک درخت کے ساتھ لٹکا دیا جائے اور گوشت کی بوٹیاں سارے قبرستان میں بکھیر دی جائیں۔ گاؤں والے 3-4 گاؤں گھوم کر اگلے ہی دن ایک کالا بکرا لے آئے۔ سائیں اللہ والا نے 2 تعویذ لکھ کر پانی میں ڈالے اور یہ پانی بکرے کو پلایا، پھر اسے اپنے ہاتھوں ذبح کر کے اس کا سر قبرستان میں لٹکا دیا اور گوشت کی بوٹیاں سارے قبرستان میں بکھیر دیں۔ سورج ابھی غروب نہیں ہوا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے معلوم نہیں کہاں سے گدھ اور چیلیں آسمان سے تیروں کی طرح ٹوٹ پڑیں اور بوٹیاں اٹھا کر لے گئیں۔ سائیں اللہ والا نے گاؤں والوں سے کہا، ان گدھوں میں بدروحیں بھی ہیں، اب یہ کسی کو تنگ نہیں کریں گی۔ ہم گدھوں کو دیکھ کر بہت ڈرے، وہ ایک ایک بوٹی اٹھا کر درختوں یا قبروں پر بیٹھی کھا رہی تھی اور لڑ بھی نہیں تھی۔ ہم سب واپس آ گئے۔ سائیں اللہ والا نے کہا کہ وہ آج رات قبرستان میں جائے گا اور قبرستان کے ارد گرد لکیر کھینچ کر بدروحوں سے محفوظ کر دے گا۔ رات آئی تو ہم میں سے کسی میں اتنی جرت نہیں تھی کہ باہر نکل کر قبرستان کی طرف دیکھتے۔ سارے گاؤں پر دہشت تاری تھی۔ ہمیں یہ تسلی تھی کہ سائیں اللہ والا رات کو قبرستان میں اپنا عمل کر کے گاؤں کو محفوظ کر دے گا۔ رات گزر گئی، صبح کے وقت گاؤں میں شور سنائی دینے لگا۔ میں باہر نکلا تو لوگ کہہ رہے تھے کہ سائیں اللہ والا قبرستان میں بے ہوش پڑا ہے اور اس کی پیٹھ سے خون بہہ رہا ہے۔ صبح کے وقت 2 مانجھیوں نے قبرستان سے گزرتے اسے وہاں پڑا دیکھا، لیکن وہ بھاگ آئے تھے۔ ہماری برادری میں بڑے بڑے دلیر جوان تھے، لیکن کسی میں اتنی جرت نہیں تھی کہ جا کر سائیں اللہ والا کو اٹھا لاتا۔ آخر قدرو اور دینو نے ہمیں للکار کر کہا، ہم سائیں کو اٹھا لائیں گے، کوئی مرد کا بچہ ہے تو ہمارے ساتھ آئے۔ دونوں کی ماؤں اور بہنوں نے انہیں روکنے کے لیے شور مچا دیا، لیکن وہ نہ مانے۔ میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا اور مجھے دیکھ کر 2 اور آدمی ساتھ میں چل پڑے۔ ہم ایک چارپائی بھی ساتھ لے گئے۔ سائیں اللہ والا قبرستان کے قریب درختوں کے نیچے پیٹ کے بل پڑا تھا، اس کی پیٹھ سے خون بہہ رہا تھا، اس کے کپڑے خون سے لال ہو گئے تھے، اس کے قریب کالے بکرے کا سر پڑا تھا۔ ہم نے سائیں کی پیٹھ سے قمیض ہٹا کر دیکھا تو پیٹھ پر 2 گہرے زخم تھے۔ بکرے کے سینگ دیکھے تو دونوں کی نوکوں پر خون تھا۔ یہ سر تو سائیں اللہ والا نے قبرستان کے درمیان ایک درخت سے لٹکایا تھا۔ اس درخت کو دیکھا تو وہاں رسی لٹک رہی تھی، سر غائب تھا۔ یہ وہی سر تھا جو سائیں اللہ والا کے پاس پڑا تھا۔ دونوں سینگ سائیں کی کمر میں بہت اندر تک لگے تھے۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ بکرے کے اسی سر نے سائیں کو ٹکر ماری ہے۔ یہ سوچ کر ہم ڈر سے کانپنے لگے۔ ہم نے سر کو تو ہاتھ نہ لگایا، سائیں کو چارپائی پر ڈال کر لے آئے۔ اس کا خون اتنا نکل گیا تھا کہ چہرہ لاش کی طرح سفید ہو گیا تھا۔ اس زمانے میں دور دور تک کسی ڈاکٹر یا ہسپتال کا نشان نہیں ملتا تھا۔
جہلم شہر بھی دور تھا۔ ہم نے کورے سوت کی اٹیاں جلا کر اس کے زخموں میں بھری اور منہ میں دودھ اور گھی ڈالا، پھر فیصلہ کیا کہ اسے جہلم اٹھا کر لے جائیں۔ اتنے میں اس نے آنکھیں کھولیں اور بڑی مدھم اور کمزور آواز میں کہا، میں بچ نہیں سکتا، مجھے کہیں نہ لے جاؤ۔ اس نے زور لگا لگا کر بتایا کہ آدھی رات کے وقت وہ قبرستان کے ارد گرد حصار کھینچنے کے لیے چل رہا تھا اور اپنا وظیفہ پڑھ رہا تھا۔ درختوں کے قریب پہنچا تو پیچھے سے کسی بکرے کی آواز سنائی دی، اور اس کے ساتھ ہی اسے کمر میں بکرے نے ایسی ٹکر ماری کہ اس کے سینگ جسم کے اندر چلے گئے۔ وہ گھوم کر دیکھنے لگا تھا کہ اس کی گردن کسی چیز کے ہاتھ میں آ گئی، پھر وہ بے ہوش ہو گیا۔ اس نے کہا کہ تم سب کا اللہ مالک ہے، اب کوئی آدمی رات کے وقت قبرستان میں سے نہ گزرے۔ یہ کوئی بڑا ظالم شر شرار ہے، اسے کوئی بھی قابو نہیں کر سکتا۔ یہ کہتے کہتے اس کی نظریں ٹھہر گئیں اور وہ مر گیا۔ گاؤں کے ہر ایک آدمی کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ سائیں اللہ والا کا جنازہ لے جاتے ہوئے بھی سب ڈرتے تھے، لیکن قدرو اور دینو نے سب کا حوصلہ بڑھایا اور ہم سائیں کا جنازہ لے گئے اور اسے بہت جلدی جلدی میں دفن کر کے بھاگ آئے۔ بکرے کے سر کو دیکھا، اسے دو گدھ کھا رہے تھے۔ سائیں اللہ والا کی موت سے ہم اس طرح ڈر گئے جیسے کسی بچے کے ماں باپ اکٹھے مر جائیں۔ ہم نے قرآن ختم کرنا شروع کر دیا اور مسجد کے مولوی صاحب 40 روز کے لیے ایک چلے پر بیٹھ گئے۔ ہم اب دن کے وقت بھی قبرستان میں سے نہیں گزرتے تھے۔ شام کے بعد تو قبرستان کی طرف کوئی دیکھتا بھی نہیں تھا۔ شام کے بعد گاؤں کو واپس آنے والے قبرستان سے بہت دور کا چکر کاٹ کر آتے تھے۔ راستے میں ہندوؤں کا مرگھٹ آتا تھا۔ ایک رات شام کے ذرا ہی دیر کے بعد ہمارے 3 آدمی مرگھٹ کے قریب سے گزرے تو انہیں وہاں کفن میں لپٹی ہوئی لاش کھڑی نظر آئی۔ ہمارے آدمی بھاگ گئے اور اس کے بعد لوگوں نے اس راستے سے بھی گزرنا چھوڑ دیا۔ یہاں سے ہمیں یہ شک ہونے لگا کہ جس دلہن کو ہم نے مسلمان سمجھ کر دفن کر دیا ہے، وہ کہیں ہندو تو نہیں تھی۔ اتنا زیادہ سونا صرف ہندو ہی اپنی لڑکی کو دے سکتے تھے۔ بڑی دولت مند قوم تھی۔ ہم نے سوچا کہ لڑکی کی لاش قبر سے نکال کر مرگھٹ میں لے جائیں اور جلا دیں، لیکن مولوی صاحب نے روک دیا۔ کہنے لگے کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ لاش کے ماتھے پر تلک نہیں تھا۔ ان کے کہنے سے ہم نے یہ ارادہ چھوڑ دیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد راتیں اندھیری ہو گئیں، چاند ختم ہو گیا۔ اب تو ہمارے مانجھی سورج غروب ہوتے ہی گھروں کو آ جاتے تھے۔ کتنا ہی ضروری کام ہو تو بھی قبرستان یا مرگھٹ کے قریب سے نہیں گزرتے تھے۔ معلوم نہیں ہماری غریب سی بستی پر خدا کیوں اتنا ناراض ہو گیا تھا۔ ایک نئی مصیبت آ گئی۔ ایک روز ہمارے گاؤں کے 6 7 آدمی سورج غروب ہونے سے بہت پہلے گاؤں میں آئے۔ ایک نے چادر میں کچھ باندھ رکھا تھا۔ چادر پر خون کے بڑے بڑے دھبے تھے۔ اس آدمی نے گاؤں میں آ کر باہر ہی یہ گٹھڑی رکھ دی۔ جب گٹھڑی کھلی تو کوہرام مچ گیا۔ یہ ہماری برادری کے ایک جوان آدمی کی لاش تھی، لیکن لاش سالم نہیں تھی۔ سر، کندھے اور ایک بازو تھا، 2 3 پسلیاں تھی اور ایک آدھی ٹانگ الگ تھی، کچھ انتڑیاں بھی تھیں۔ لاش کے یہ حصے اس جگہ سے ملے تھے جہاں میں نے تمہیں پہلی کہانی میں سنایا تھا کہ دریا کنارہ کاٹ کر باہر آ جاتا ہے۔ ادھر ادھر چٹانیں ہیں اور ان کے درمیان دلدل ہے۔ یہیں سے میں نے اس آدمی اور لڑکی کو اپنی کشتی میں بٹھایا تھا۔ ہم میں سے بہت سے آدمی وہاں گئے تو دلدل پر مگر مچھوں کے پنجوں اور اس کی دم کے صاف نشان دیکھے۔ اس سے پہلے ہم نے دریا میں صرف ایک بار مگر مچھ دیکھا تھا، جو 2 روز ایک جگہ رہ کر غائب ہو گیا تھا۔ اس وقت میں چھوٹا سا تھا۔ مگر مچھوں کے متعلق ہم نے بہت ہی خوفناک کہانیاں سنی ہوئی تھی، لیکن میری برادری کے بزرگوں نے کہا کہ یہ مگر مچھ نہیں، اسی دلہن کی بدروح ہے جسے ہم نے زیورات سمیت دفن کیا ہے۔ بعض نے یہ خیال بھی ظاہر کیا کہ یہ مگر مچھ ہی ہے اور سیلاب میں کہیں دور اوپر سے یہاں تک آ گیا ہے، لیکن زیادہ تر لوگوں نے پورے یقین سے کہہ دیا تھا کہ اگر ذبح کیے ہوئے بکرے کا صرف سر بدروح بن کر ایک آدمی کو جان سے مار سکتا ہے تو بدروح مگر مچھ بھی تو بن سکتی ہے۔ مانجھیوں نے نظر نیاز دی اور سوچنے لگے کہ کسی پہنچ والے پیر فقیر کو بلایا جائے، لیکن یہ فیصلہ نہیں ہو رہا تھا کہ کسے بلایا جائے۔ جلال پور شریف کی بھی بہت کرامات سنی تھی۔ کسی نے کہا کہ میر پور میں ایک بزرگ ہیں جن کے قبضے میں جنات اور بدروحیں ہیں۔ اس طرح کئی ایک پیر اور عامل تجویز ہوئے۔ تیسرے دن اسی جگہ ایک دودھ والی گائیں دریا سے پانی پی رہی تھی۔ 2 لڑکے ذرا دور بیٹھے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ دریا سے مگر مچھ کا منہ باہر نکلا اور فوراً ہی گائیں کا منہ مگر مچھ کے منہ میں جکڑا گیا۔ گائیں بہت تڑپی۔ اس نے اتنا زور لگایا
کہ مگرمچھ کو دریا سے باہر گھسیٹ لائی، لیکن اس کا پورا منہ گردن تک مگرمچھ نے اتنے بڑے بڑے دانتوں میں جکڑا ہوا تھا، آخر گائیں گر پڑی۔ مگرمچھ نے اسے پنجوں سے بھی پکڑ لیا اور پانی میں غائب ہو گیا۔ دوسرے دن اس جگہ سے 1 میل دور ایک کشتی دریا میں الٹ گئی، اس میں 6 آدمی تھے۔ کشتی میں 2 مانجھی تھے، انہوں نے 5 آدمیوں کو بچا لیا، مگر چھٹا غائب ہو گیا۔ مانجھیوں نے بتایا کہ انہوں نے ایک مگرمچھ کا منہ دیکھا تھا، کشتی اسی نے الٹائی تھی، اور جو مسافر غائب تھا وہ اسی کے پیٹ میں چلا گیا۔ یہ مانجھی جہلم کے تھے، انہوں نے اپنے پتن پر جا کر یہ حادثہ سنایا تو خبر ڈپٹی کمشنر تک پہنچ گئی۔ وہ انگریز تھا۔ 1 2 دنوں کے بعد وہ 2 انگریزوں کو ساتھ لیے ایک کشتی میں آ گیا۔ سب کے پاس بندوقیں تھیں۔ کشتی میں وہی 2 مانجھی تھے جن کی کشتی الٹی تھی۔ وہ ہمارے پتن پر آئے تو ہم نے انہیں بتایا کہ مگرمچھ ایک آدمی اور ایک گائے کو کھا چکا ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے اس جگہ ایک بکرا بندھوا دیا اور تینوں انگریز چھپ کر بیٹھ گئے۔ 2 3 گھنٹے کے بعد مگرمچھ نے دریا سے سر نکالا اور بکرے کی طرف آیا۔ ایک انگریز نے گولی چلا دی، مگرمچھ فوراً غائب ہو گیا۔ اس انگریز نے بہت جلدی گولی چلا دی تھی۔ شام کے وقت ڈپٹی کمشنر اپنی پارٹی سمیت جہلم چلا گیا۔ وہ ہمیں تسلی دے گیا تھا کہ وہ مگرمچھ کو مار کر دم لے گا، لیکن 4 دنوں کے بعد آئے گا، کیونکہ وہ کہیں باہر جا رہا تھا۔ ان 4 دنوں کے اندر کچھ اور ہی واقعہ ہو گیا۔ ڈپٹی کمشنر کے جانے کے اگلے روز 3 آدمی ہمارے گاؤں میں آئے۔ وہ گھوڑوں پر سوار تھے، لباس سے امیر کبیر زمیندار لگتے تھے۔ 2 کے پاس پستول اور ایک کے کندھے کے ساتھ بندوق لٹک رہی تھی۔ وہ ہمارے گاؤں میں گھوڑوں سے اترے اور گاؤں کے بزرگ ان سے ملے۔ انہوں نے کہا، تم لوگ مانجھی ہو، جب سیلاب اتر جاتا ہے تو کئی لاشیں کناروں سے باہر رہ جاتی ہیں۔ یہ جو سیلاب آیا تھا اس میں سے تم لوگوں نے کوئی لاش نکالی تھی؟ یہ تو ہر سیلاب کے بعد ہوتا تھا کہ اوپر کے دیہات کے لوگ لاشوں کی تلاش میں دور دور تک دریا کے کنارے چلے جایا کرتے تھے۔ ان 3 آدمیوں کو بتایا گیا کہ کچھ لاشیں ایک ہی گڑھے میں دفن کر دی تھی، اور ایک لڑکی کی لاش قبرستان میں دفن کی تھی، وہ دلہن تھی۔ اتنا سنتے ہی ایک آدمی نے پوچھا، اس نے بہت سارا زیور پہن رکھا تھا؟ پھر اس نے دلہن کے کپڑوں کے متعلق پوچھا۔ ہمارے بزرگوں نے ان سے پوچھا کہ زیورات کیا تھے۔ ان آدمیوں نے تمام زیورات بالکل صحیح بتا دیے، اور ایک آدمی دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ یہ لڑکی کا باپ تھا، ایک لڑکی کا ماموں اور تیسرا لڑکی کا سسر تھا۔ وہ لوگ 25 میل اوپر کے رہنے والے تھے۔ لڑکی کی ڈولی ابھی دریا کے ایک کنارے سے دوسرے پر اتری تھی کہ سیلاب آ گیا۔ کہاروں نے ڈولی گھبرا کر اٹھائی تو ڈولی الٹ گئی اور لڑکی دریا میں جا پڑی۔ سیلاب بہت تیزی سے چڑھ آیا، پھر رات ہو گئی اور ہر کوئی اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ اٹھا۔ سیلاب اترنے کے بعد یہ لوگ دریا کے کنارے کے ہر گاؤں میں گئے، اور جب ہمارے گاؤں میں آئے تو مایوس ہو چکے تھے۔ کہتے تھے کہ یہاں سے بھی کوئی سراغ نہ ملا تو واپس چلے جائیں گے۔ انہیں معلوم تھا کہ لاش کی حالت اب تک بہت خراب ہو چکی ہوگی۔ وہ جہلم گئے اور دوسرے دن لکڑی کا ایک تابوت بنوا لائے۔ ہم نے انہیں بتا دیا تھا کہ لڑکی کو زیورات اور کپڑوں سمیت امانت کے طور پر دفن کیا گیا تھا۔ ہم بہت سے آدمی ان کے ساتھ قبرستان میں گئے۔ ہم بہت خوش تھے کہ لڑکی کی لاش یہاں سے چلی جائے گی تو ہمیں بدروحوں سے نجات مل جائے گی۔ قبر کھودی، لاش سامنے آئی تو اس کی حالت بہت بری تھی۔ یہ پانی سے نکلی ہوئی لاش تھی جس کی حالت دفن ہونے سے پہلے ہی بگڑی ہوئی تھی۔ چہرہ پہچانا تو جاتا تھا لیکن سوج گیا تھا۔ باقی جسم کا بھی یہی حال تھا، مگر یہ دیکھ کر ہم سخت ڈرے کہ لاش سے کفن ہٹا ہوا تھا، جیسے کسی نے لاش کو ننگا کیا ہو۔ ہم نے لاش کو اچھی طرح کفن میں لپیٹ کر دفن کیا تھا۔ پھر یہ کفن ہٹایا کس نے؟ میں نے سوچا کہ رات کو قبرستان میں جو لاش کفن میں کھڑی نظر آتی تھی اس لڑکی کی تھی، اور اس کی بدروح نے اس کا کفن ہٹایا ہے۔ ہم نے لاش باہر نکالی اور تابوت میں رکھ دی۔ لڑکی کے باپ نے ہم سب کو مخاطب کر کے کہا، تم سب نے کہا تھا کہ لڑکی کو زیورات سمیت دفن کیا تھا۔ آگے ہو کر دیکھو اور ہمیں بتاؤ کہ زیورات کہاں ہیں۔ سب نے دیکھا، میں نے بھی آگے ہو کر دیکھا۔ زیورات کی ایک بھی چیز لاش کے ساتھ نہیں تھی۔ سب خاموش ہو کر ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ قبر میں اتر کر دیکھا، کفن ہٹا کر دیکھا، زیورات غائب تھے۔ ہم سب غریب مانجھی تھے جن کی ان 3 زمینداروں اور جاگیرداروں کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ خدا گواہ ہے کہ خدا ہی کو حاضر و ناظر جان کر ہم نے لڑکی کو زیورات سمیت امانت کے طور پر دفن کیا تھا، مگر ہم غریب تھے اس لیے ہمیں ان جاگیرداروں نے چور سمجھا۔
وہ کیسے یقین کر سکتے تھے کہ ہم نے اتنا قیمتی زیور دفن کر دیا ہوگا؟ انہوں نے ہمیں خبردار کیا اور دھمکی دی کہ تمام زیورات ہمارے حوالے کر دو، ورنہ گاؤں کے بچے بچے کو ہتھکڑیاں لگوا کر جہلم کے جیل خانے میں بند کروا دیں گے۔ ہمارے بزرگوں نے خدا، رسول اور قرآن کی قسمیں کھائیں۔ پھر انہیں یہ بھی سنایا کہ رات کو کفن میں لپٹی ہوئی ایک لاش قبرستان میں کھڑی دیکھی جاتی رہی ہے۔ انہیں بدروحوں کی ساری باتیں سنائیں اور سائیں اللہ والا کی موت کا واقعہ بھی سنایا۔ پھر ہمارے مولوی صاحب نے انہیں کہا کہ چلو مسجد میں قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاؤں گا کہ زیورات میرے سامنے لاش کے ساتھ دفن کیے گئے تھے۔ ان تین آدمیوں نے ہماری کسی قسم پر کوئی یقین نہیں کیا۔ انہوں نے کہا، ہم اپنی بچی کی میت کو زیادہ دیر باہر نہیں رکھ سکتے، ہم میت لے کر جا رہے ہیں، کفن دفن کے بعد آئیں گے، کل آئیں، پرسوں آئیں یا 6 دن کے بعد آئیں، جب بھی آئیں تمام زیورات چپ کر کے ہمارے حوالے کر دینا، نہیں تو یہ گاؤں خالی کر جانا، ہم گاؤں کو آگ لگا دیں گے یا تمہاری عورتوں کو اٹھا کر لے جائیں گے، یا گاؤں کے بچوں اور عورتوں کو بھی جیل خانے میں بند کروا دیں گے۔ وہ تابوت ایک گھوڑے پر رکھ کر لے گئے، ہماری تو جان ہی نکل گئی۔ بزرگوں کی عقل جواب دے گئی، ہم جو 14 15 16 جوان تھے، بزرگوں سے کہا کہ ہم یہ بے عزتی برداشت نہیں کر سکتے، انہیں آنے دو، ان میں سے کسی کی بھی لاش نہیں ملے گی۔ بزرگوں نے ہمیں سمجھایا بجھایا کہ ہم غریب لوگ ہیں، ہم جاگیرداروں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، معلوم نہیں خدا ہمیں کون سے گناہ کی سزا دے رہا ہے۔ کوئی بھی یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا کہ کسی نے قبر کھود کر زیورات چرا لیے ہوں گے۔ ہمارے مولوی صاحب نے گاؤں والوں سے کہا کہ ہر ایک آدمی مسجد میں آ کر اور قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائے کہ اسے زیورات کا کوئی علم نہیں۔ اسی شام کی نماز کے بعد گاؤں کے ہر ایک مرد نے نہا کر نماز پڑھی اور سب نے باری باری مولوی صاحب کے ہاتھ پر رکھے ہوئے قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہا، اگر مجھے زیورات کا کچھ علم ہو تو مجھے خدا کا پاک کلام اسی دنیا میں سزا دے۔ مولوی صاحب نے پوچھا کہ گاؤں کا کوئی آدمی رہ تو نہیں گیا؟ ایک آدمی نے کہا کہ قدرو اور دینو نہیں ہیں، ان کے گھر آدمی بھیجا، پتا چلا کہ وہ بہت دیر سے اکٹھے ہی باہر گئے ہوئے ہیں، جیسا کہ میں بتا چکا ہوں وہ جواری اور آوارہ تھے، اپنے دھندے پر کہیں نکل گئے ہوں گے، وہ ساری رات غائب رہے، دوسرے دن بھی نہ آئے، اور اگلی رات دینو آ گیا مگر قدرو اس کے ساتھ نہیں تھا۔ دینو بہت گھبرایا ہوا تھا، قدرو کے متعلق پوچھا تو اس نے گول مول سا جواب دیا۔ صاف ظاہر ہوتا تھا کہ کوئی خاص بات ہو گئی ہے، لیکن اس نے کچھ نہ بتایا۔ اس سے اگلے روز اچانک 2 انگریز آ گئے۔ یہ وہی تھے جو ڈپٹی کمشنر کے ساتھ مگرمچھ کو مارنے آئے تھے۔ ان کے ساتھ پولیس کا ایک افسر بھی تھا، وہ مسلمان تھا اور ساتھ 2 اردلی تھے۔ ان کے پاس بندوقیں تھیں۔ انہوں نے ہمیں کہا کہ جہاں مگرمچھ نے ایک گائے اور آدمی کو مارا تھا وہاں بکرا یا بچڑا باندھیں۔ ہم ایک بچڑا کھول کر ان کے ساتھ چلنے ہی لگے تھے کہ وہی تینوں گھڑ سوار آ گئے جو لڑکی کی لاش لے کر گئے تھے۔ ان کے ساتھ 10 12 آدمی پیدل آئے تھے، سب کے پاس کلہاڑیاں تھیں۔ پولیس افسر نے ان سے پوچھا کہ وہ کس کام سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ دلہن کے باپ نے انہیں سارا واقعہ سنایا اور ہم پر الزام لگایا کہ ہم نے ان کی لڑکی کی لاش سے زیورات اتار لیے ہیں۔ پولیس افسر نے انہیں کہا کہ وہ تھانے میں باقاعدہ رپورٹ درج کروائیں، اگر انہوں نے گاؤں میں کوئی دنگا فساد کیا تو سب کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس نے انہیں کہا کہ ہمارے ساتھ 2 انگریز فوجی افسر آئے ہیں، ان کے سامنے کوئی گڑبڑ نہ کریں، گاؤں میں ہی ٹھہریں یا جہلم چلے جائیں۔ بہرحال وہ سب گاؤں کے باہر بیٹھ گئے اور ہم چند ایک آدمی انگریز افسروں کے ساتھ مگرمچھ کا شکار دیکھنے چلے گئے۔ اس جگہ جا کر بچڑا باندھ دیا اور سب چھپ کر بیٹھ گئے۔ ایک انگریز ایک طرف کنارے پر پیٹ کے بل لیٹ گیا اور دوسرا اس کے بالمقابل اسی کی طرح لیٹ گیا۔ انہوں نے بندوقیں آگے کر لی تھیں۔ مشکل سے آدھا گھنٹہ گزرا ہوگا کہ دریا کے کنارے کے ساتھ ساتھ پانی میں مگرمچھ کا لمبوترا منہ نظر آیا۔ وہ بہت تیز بچڑے کی طرف آ رہا تھا۔ بچڑے کی رسی لمبی تھی، مگرمچھ کو دیکھ کر وہ بھاگنے لگا، لیکن رسی نے اسے روک لیا۔ رسی لمبی ہونے کی وجہ سے وہ پانی سے دور جا رکا۔ مگرمچھ پانی سے باہر آیا، دیکھ کر ہمارے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بہت ہی بڑا تھا۔ جوں ہی پانی سے باہر آیا، دونوں انگریزوں نے گولیاں چلا دیں۔ بعد میں دیکھا کہ گولیاں اس کی آنکھوں میں لگی تھیں۔ مگرمچھ تڑپ کر الٹا ہو گیا۔ پولیس افسر نے اس کے پیٹ میں پستول کی گولی چلائی اور دونوں انگریزوں نے بھی گولیاں چلائیں۔ وہ اندھا ہو گیا تھا اور پانی میں واپس جانے کے بجائے خشکی کی طرف بھاگنے لگا۔ کبھی ایک ہی جگہ گھومنے لگتا تھا،
انگریزوں اور پولیس افسر نے اب قریب آ کر اس کے پہلوؤں میں اور پیٹ میں گولیاں مارنی شروع کر دیں۔ ایک بار اس کا منہ پورا کھل گیا۔ ایک انگریز نے اس کے منہ میں گولی ماری۔ وہ بہت دیر ایک ہی جگہ ہلتا جلتا رہا۔ اس کے پیٹ اور آنکھوں سے خون فواروں کی طرح نکل رہا تھا۔ آخر وہ بالکل بے حس ہو گیا۔ ہم تو اس کے قریب جاتے ڈرتے تھے، لیکن انگریزوں کے حکم سے ہم بہت سے آدمیوں نے اسے الٹا کیا۔ اس کے پیٹ میں 3 4 سوراخ تھے۔ ایک انگریز نے اپنے تھیلے سے بہت بڑا چاقو نکالا اور ایک مانجھی کو دے کر کہا کہ مگر مچھ کا پیٹ چاک کرو، اس کے اندر سے بہت کچھ نکلے گا۔ دوسرے انگریز نے بھی اتنا ہی بڑا چاقو نکال کر ایک اور مانجھی کو دیا۔ دونوں مانجھیوں نے مگر مچھ کا پیٹ پھاڑ دیا۔ اس کے اندر سے پہلے تو گائے کے سینگ اور کھوپڑی نکلی، پھر ایک انسانی ٹانگ برآمد ہوئی، کچھ کپڑے بھی نکلے، اور پھر ایک انسانی دھڑ نکلا جو آدھا تھا۔ سر، کندھے، دونوں بازو، سینہ اور کولوں تک دھڑ بالکل صحیح تھا۔ ٹانگیں بالکل الگ تھیں۔ ہم نے جب بغیر ٹانگوں کے اس دھڑ کو الگ رکھا تو ہمارے ایک مانجھی نے سخت گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، یہ کدرو کی لاش ہے۔ ہم سب نے چہرہ دیکھا، وہ واقعی کدرو تھا۔ اس کی کمر کے گرد ایک کپڑا بندھا ہوا تھا جس میں سے کوئی چمکتی ہوئی چیز باہر نکلی ہوئی تھی۔ ایک آدمی نے کپڑا کھولا تو اس میں سے وہ سارے زیورات برآمد ہوئے جو دلہن کی لاش کے ساتھ تھے۔ جن آدمیوں نے دلہن کی لاش دیکھی تھی انہوں نے ہر ایک چیز پہچان لی۔ پولیس افسر نے زیورات اپنے قبضے میں لے لیے۔ پولیس افسر کو لڑکی کے وارث بتا چکے تھے کہ ان کی لڑکی کی لاش سے زیورات چوری کیے گئے ہیں۔ اس نے ان انگریز افسروں کو بھی یہ واردات سنائی۔ ہم سب گاؤں میں آئے تو انگریز بھی زیورات کی چوری میں دلچسپی لینے لگے۔ لڑکی کے وارثوں کو زیورات دکھائے گئے تو انہوں نے فوراً پہچان لیے۔ پولیس افسر نے ہم سب کو گرفتاری کی دھمکی دے کر کہا کہ زیورات کے چور کو مگرمچھ سزائے موت دے چکا ہے۔ اگر تم میں سے کسی کو علم ہے کہ اس نے زیورات لاش سے کس طرح اتارے تھے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ اگر نہیں بتاؤ گے تو سب کو ہم بہت پریشان کریں گے۔ گاؤں والوں نے اسے بتایا کہ کدرو اور دینو اکٹھے غائب ہوئے تھے۔ دینو کو شاید کچھ معلوم ہو۔ پولیس افسر نے دینو کو بلا کر پوچھا تو اس نے بالکل ہی لا علمی ظاہر کی۔ انگریز اردو بولتے تھے، وہ ساری کہانی سن چکے تھے۔ انہوں نے دینو کو ایک درخت کے ساتھ کھڑا کر دیا اور کہا کہ اس نے ساری بات نہ بتائی تو اسے وہیں گولی مار دیں گے۔ انگریز بادشاہ تھے، ہم سب انگریز کے سائے کو بھی سلام کرتے تھے۔ جب دونوں انگریزوں نے دینو کی طرف بندوقیں سیدھی کی تو وہ دہائی دہائی کرنے لگا اور اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، صاحب بہادر، ابھی بتاتا ہوں، بندوقیں نیچے کر لو۔ دینو کو زمین پر بٹھا دیا گیا اور اس نے جو اقبال جرم کیا وہ یہ تھا کہ جس روز دلہن کو زیورات سمیت دفن کیا گیا تھا اسی روز قدرو اور دینو نے زیورات کی چوری کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن قبر کھودنے کے لیے اور زیورات اتارنے اور قبر میں مٹی ڈالنے کے لیے بہت سارا وقت درکار تھا۔ رات کے وقت اکثر گاؤں کے آدمی قبرستان میں سے گزرتے تھے۔ ان دونوں نے سفید چادریں لیں اور رات کے وقت کفن کی طرح چادریں اپنے جسم پر لپیٹ لیتے تھے۔ قدرو ذرا دور چھپا رہتا تھا اور دینو قبرستان میں سے گزرنے والے راستے کے قریب ایک پختہ قبر کے پیچھے چھپ کر بیٹھ جاتا۔ جب کوئی آدمی قبرستان میں سے گزرتا تھا تو قدرو دور سے آوازیں نکالتا تھا۔ وہ بولتے بولتے پیچھے ہٹتا، کسی درخت کے تنے کے پیچھے غائب ہو جاتا۔ پھر دینو جو اس آدمی کے بالکل پیچھے قبر کے پیچھے چھپا ہوتا تھا اٹھ کر قدرو کی طرح بولتا تھا۔ اس آدمی کو یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کفن میں لپٹی ہوئی جو لاش درخت کے پیچھے غائب ہوئی تھی اب اس کے پیچھے آ ظاہر ہوئی ہے۔ ان دونوں کا مقصد یہ تھا کہ گاؤں کے لوگ قبرستان میں سے گزرنا چھوڑ دیں تاکہ وہ رات کے وقت قبر کھود کر زیورات نکال سکیں۔ ان دونوں کا رات کے وقت گھروں میں سے غیر حاضر رہنا کسی کے لیے عجوبہ نہیں ہوتا تھا کیونکہ وہ اکثر غیر حاضر رہتے تھے۔ وہ دونوں جواری، چرسی اور بدماش تھے۔ انہوں نے کفن میں لپٹی ہوئی لاشوں کا ڈرامہ تھوڑے دن کھیلا، پھر ایک رات قبر پر جلتا ہوا دیا چلاتے رہے۔ دور سے وہ خود تو نظر نہیں آتے تھے، دیے کی لو دکھائی دیتی تھی جو قبر کے اوپر اوپر چلتی تھی۔ سائیں اللہ والا کو انہوں نے اس طرح مارا تھا کہ سائیں نے بکرے کا جو سر قبرستان میں درخت سے لٹکایا تھا اس کے سینگ اتفاق سے خنجروں کی طرح نوکیلے اور سیدھے تھے۔ رات کو انہوں نے بکرے کا سر درخت سے اتار لیا تھا۔ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ سائیں اللہ والا رات کو قبرستان کے ارد گرد حصار کھینچے گا۔ سائیں جب قبرستان کے کنارے کے درختوں کے قریب پہنچا تو پیچھے سے قدرو نے جو ایک درخت کی اوٹ میں چھپا ہوا تھا
بکرے کے سر کو مضبوطی سے پکڑ کر سینگ اس کی کمر میں اتنی زور سے مارے کہ دونوں سینگ اس کے جسم میں داخل ہو گئے۔ اس سے پہلے قدرو بکرے کی طرح بولا تھا۔ سائیں پیچھے مڑنے لگا تو قدرو نے پیچھے سے اس کی گردن دبوچ لی اور سائیں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ پھر وہ دونوں بھاگتے ہوئے گاؤں میں آئے اور بتایا کہ آج رات انہوں نے بھی کفن میں لپٹی ہوئی لاش دیکھی ہے۔ یہ آوازیں قدرو اور دینو کی ہوتی تھی کہ میرے خاوند کو میری قبر میں دفن کرو، نہیں تو تمہارے گاؤں کو تباہ کر دوں گی۔ آخر ان کی سکیم کامیاب ہو گئی۔ ایک رات دونوں نے قبر کھودی اور لاش سے زیورات اتار کر قبر کو پھر بھر دیا۔ قبرستان میں تو کوئی جاتا ہی نہیں تھا، اس لیے انہیں یہ ڈر نہیں تھا کہ کوئی قبر کو دیکھ کر اس قسم کا شک کرے گا۔ انہوں نے زیورات کو ایک جگہ چھپا دیا۔ ان کا ارادہ تھا کہ میرپور یا گجرات جا کر بیچ دیں گے۔ جس روز لڑکی کے وارث اس کی تلاش میں آئے اور انہوں نے لاش نکالی تو انہوں نے بڑی سخت دھمکی دی۔ قدرو اور دینو کو خطرہ محسوس ہوا کہ اگر پولیس آ گئی تو زیورات برآمد نہ ہو جائیں۔ وہ زیورات نکال کر گاؤں سے نکل گئے۔ رات بھر وہ دریا کے کنارے بیٹھے سوچتے رہے کہ انہیں کہاں لے کر جائیں۔ رات وہیں گزار دی۔ زیورات قدرو نے اپنی کمر کے گرد کپڑے میں باندھ رکھے تھے۔ دوسرے دن سورج نکلا تو دینو کی آنکھ کھلی۔ قدرو دریا کے کنارے ایک درخت تلے ابھی تک گہری نیند سویا ہوا تھا۔ دینو اٹھ کر پیشاب کرنے پرے چلا گیا۔ واپس آ رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک مگرمچھ تیزی سے دریا سے نکلا اور سوئے ہوئے قدرو کو منہ میں پکڑ لیا۔ اس نے منہ اوپر کیا اور ایک دو جھٹکے دیے تو قدرو اس کے منہ میں غائب ہو گیا۔ زیورات بھی اس کے ساتھ ہی چلے گئے تھے۔ دینو خوف زدہ حالت میں گاؤں واپس آ گیا اور کسی کو نہ بتایا کہ قدرو کہاں غائب ہو گیا ہے۔ آخر زیورات برآمد ہو گئے۔ یہ خدا کے نام پر ایک امانت زمین کے حوالے کی تھی اور یہ ایک نوعمر دلہن کی امانت تھی جو خدا نے وارثوں کو دلا دی۔ چونکہ اس واردات میں ایک آدمی یعنی سائیں اللہ والا قتل ہو گیا تھا، اس لیے پولیس افسر دو انگریزوں کی موجودگی میں دینو کو چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ زیورات لڑکی کے وارثوں کو دے دیے گئے اور دینو کو پولیس افسر ساتھ لے گیا۔ مرے ہوئے مگرمچھ کو بھی وہ کشتی میں ڈال کر لے گئے۔ دینو کے باپ نے اس کا مقدمہ نہیں لڑا، نہ اس میں اتنی ہمت تھی۔ اس روز کے بعد دینو واپس نہیں آیا۔ کوئی کہتا تھا کہ اسے 2 سال سزا ہوئی ہے اور کوئی کہتا تھا کہ اسے عمر قید کالا پانی کی سزا ملی ہے اور کوئی کہتا تھا کہ اسے پھانسی دے دی گئی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خود ہی کہیں چلا گیا ہو۔ اگر اس کے خلاف مقدمہ چلتا تو گاؤں والوں کو گواہی کے لیے ضرور بلاتے۔ کسی کو بھی نہ بلایا گیا۔ اس کے بعد گاؤں والوں کو نہ کبھی بدرو نظر آئی اور نہ ہی دینو۔